बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम, आप सुन रहे हैं उर्दू कहानी कार, शलवार और दुपट्टा, जिसके मुसन्निफ हैं अहमद यार खान, और ये इस सिलसिले की आखिरी और किस्त नंबर 3 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैंने उस वक्त जब वो मेरे सामने बैठे बातें कर रहे थे, उनकी बातों से तवज्जो हटा ली थी, क्योंकि मैंने देख लिया था कि वो मकतूला को शनाख्त नहीं कर सके, और मकतूला के कपड़े और जेवरात देखकर इजाज ने फैसला दे दिया था कि ये उसकी बीवी के कपड़े नहीं। ये सुनकर मैं उन्हें टालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब टायरों और तेल का निशान देखकर मैं उनकी बातें याद करने लगा। सुसर ने कहा था कि इजाज ने उसकी बेटी को कत्ल कर दिया या करवा दिया है। गोया नौबत ऐसे शकूक तक पहुंची हुई थी। फिर मुझे खास तौर पर याद आया कि लड़की के बाप ने कपड़े, अंगूठी और गले की जंजीर देखकर कहा था कि ये चीजें उसकी बेटी की हैं, मगर इजाज ने उसकी तरदीद कर दी थी। बाप जो चीज देखता था सोच में पड़ जाता था, और इजाज फौरन कह देता था कि नहीं, ये उसकी नहीं। तस्वीर देख देख कर बाप कहता था कि ये कलसूम की है, और फिर शक में पड़ जाता था, और इजाज ने साफ कह दिया कि ये उसकी बीवी की तस्वीर नहीं। मुझे उसका अंदाज याद आ रहा था। अब उसकी कार का निशान देखकर मुझे शक होने लगा कि वो इस कोशिश में था कि उसकी बीवी का बाप तस्वीर को ना पहचाने। बहरहाल ये तस्वीर अगर इजाज की बीवी की या हमीदुद्दीन की बेटी की नहीं भी थी तो भी मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरा मसला तो ये था कि एक लड़की कत्ल हो गई है, और जहां से लाश बरामद हुई है उसके करीब एक कार के टायरों के निशानात थे। उनके दरमियान तेल का धब्बा था। यही निशान मेरे थाने के सामने मुझे नजर आए थे। उनसे मुझे यकीन हो गया था कि वीराने में यही कार गई थी। जरूरी नहीं कि कार इजाज ही ले गया हो सकता है कि उसका कोई दोस्त उसकी कार मांग कर ले गया हो और किसी लड़की को उसमें कत्ल करके लाश वहां फेंक आया हो। मुझे इस कार को जेरे तफ्तीश लाना था। मैंने इजाज से उसके कारोबार और दफ्तर वगैरह के मुतल्लिक पूछा था, जो थानेदारों की आदत में शामिल होता है। इस तरह मुझे उसके प्राइवेट दफ्तर का इल्म हो गया था। उसके ससुर से मैंने इजाज की रिहाइश पूछी थी। उसने कोठी का नंबर और सड़क बता दी थी। मैंने अपने एक डीएफसी यानी डिटेक्टिव फिट कांस्टेबल बशीर अहमद और हेड कांस्टेबल जगन्नाथ को साथ लिया, तांगा मंगवाया और इजाज की कोठी की तरफ चल पड़े। उसके ससुर को थाने से गई कोई पौन घंटा गुजर चुका था। मैं जब इजाज की कोठी तलाश करता उसकी कोठी में पहुंचा तो मालूम हुआ कि उसका ससुर जा चुका है और इजाज घर में नहीं है। मैंने कोठी के सामने बरामदे के साथ देखा, वहां तेल गिरता रहा था। मेरे सामने इजाज का एक नौकर खड़ा था। उसने मेरे पूछने पर बताया कि घर में उसके सिवा और कोई नहीं है। खाना पकाने तक का काम यही नौकर करता था। घर के दूसरे काम झाड़ पोंछ वगैरह एक औरत करती थी, जो उस वक्त वहां नहीं थी। मैंने नौकर से पूछा, बेगम कहाँ है? उसने लापरवाही से जवाब दिया, मैं क्या कह सकता हूँ हुजूर, 9-10 रोज से गई हुई हैं, मालूम नहीं कहाँ गई हैं। मैंने उसका बेपरवाह अंदाज देखा तो उसे कहा, मैं एक कत्ल की तफ्तीश कर रहा हूँ, इसलिए वो मुझे हर सवाल का सही जवाब दे। मैंने उससे बहुत सी मालूमात हासिल की, जिनसे जाहिर हुआ कि इजाज हुसैन और उसकी बीवी के ताल्लुकात कशीदा थे और उनका आपस में कई बार झगड़ा भी हो चुका है। बेगम का नाम कलसूम है। नौकर मेरे इस सवाल पर झिझक गया कि बेगम का चाल चलन कैसा था। मैंने उसे डराने धमकाने के बजाय दोस्ताना तरीके से बोलने पर आमादा कर लिया और उसे ये एहसास भी दिला दिया कि उसे आखिर गवाही देनी ही पड़ेगी, और अगर उसने झूठ बोला तो सारी बात खुल जाने पर वो ख्वामखा पकड़ा जाएगा। उसने ये राय दी कि बेगम अच्छे चाल चलन की औरत नहीं थी। इजाज के मुतल्लिक उसने बताया कि घर में उसने कभी शराब नहीं पी थी। नौकर को यह भी इल्म नहीं था कि इजाज के ताल्लुकात किसी और लड़की के साथ थे या नहीं। शादी का ये 3रा साल था। मैंने नौकर से पूछा, तुम्हें याद है कि बेगम घर से किस रोज गई थी? उसने जवाब दिया, जी हाँ मुझे याद है। शाम का खाना खाकर इजाज साहब
اور بیگم صاحبہ گاڑی میں گئے تھے۔ رات کے شاید 11 بج رہے تھے۔ جب مجھے گاڑی واپس آنے کی آواز آئی، میرا اندر کوئی کام نہیں تھا، اس لیے میں اندر نہیں گیا۔ صبح ناشتہ لگا رہا تھا تو اجاز صاحب نے مجھے کہا کہ ناشتہ صرف میرے لیے لگانا، بیگم رات کو امبالہ چلی گئی ہیں۔ میں سمجھا کہ رات کو اجاز صاحب بیگم صاحبہ کو اسٹیشن پر لے گئے تھے، اور میں ابھی تک یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ امبالہ گئی ہوئی ہیں۔ میں نے اپنے کاغذوں میں سے وہ اخبار نکالا جس میں کلثوم کی تصویر چھپی تھی۔ یہ اخبار نوکر کے ہاتھ میں دے کر اسے کہا، یہ تصویر پہچان سکتے ہو؟ اس نے تصویر کو آنکھوں سے دور کر کے دیکھا اور بولا، اللہ جھوٹ نہ بلوائے، یہ بیگم صاحبہ کی تصویر معلوم ہوتی ہے۔ پھر اور غور سے دیکھ کر بولا، ہاں حضور، بیگم صاحبہ ہیں۔ وہ یک لخت گھبرا گیا اور اس کے منہ سے نکلا، ہائیں، یہ کیا لکھا ہے؟ لاش سول ہسپتال کے سرد خانے میں پڑی ہے؟ نہیں، یہ کوئی اور ہوگی۔ اجاز صاحب کہتے تھے کہ… یہی ہے، میں نے کہا، تم نے اس سے پہلے اخبار نہیں دیکھا تھا؟ ہم غریب لوگ اخبار کہاں پڑھتے ہیں؟ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا تھا کہ یہ بیگم کلثوم کی تصویر ہے؟ ہاں حضور، اس نے جواب دیا، چہرہ ذرا موٹا ہے لیکن تصویر میں اتنا فرق تو آ ہی جاتا ہے، پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ یہ جواب میرے لیے اہم تھا۔ مقتولہ کے باپ نے تصویر کو پہچان لیا تھا لیکن اجاز نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ یہ کلثوم کی تصویر نہیں۔ باپ تو یہی سننا چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی زندہ ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے، اس لیے وہ مان گیا کہ اس کی بیٹی نہیں۔ نوکر کے جواب سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ تصویر کو ذرا سا غور سے دیکھو تو پہچانی جاتی ہے کہ یہ کس کی تصویر ہے۔ شہادت اجاز حسین کے خلاف اکٹھی ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے نوکر سے پوچھا کہ اجاز صاحب کس وقت آئیں گے؟ سورج غروب ہو چکا تھا۔ نوکر نے بتایا کہ انہیں اب آ ہی جانا چاہیے۔ میں نے نوکر سے کہا کہ ہم یہیں برآمدے میں بیٹھیں گے، وہ چلا جائے اور اجاز کو بالکل نہ بتائے کہ میں نے اس سے کوئی بات کی یا پوچھی ہے۔ میں برآمدے میں بیٹھا رہا، شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی، معاملہ یقینی تھا۔ میں سوچنے لگا کہ اجاز کو کون سے طریقے سے اقبال جرم کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے۔ نصف گھنٹہ گزر گیا ہوگا جب اس کی گاڑی برآمدے کے سامنے آ کر رکی۔ میں اس کے استقبال کے لیے اٹھا۔ وہ گاڑی سے نکلا تو مجھے دیکھ کر بھونچکا سا رہ گیا، فوراً ہی ہنس پڑا اور میری طرف ہاتھ لمبا کر کے بولا، معلوم ہوتا ہے میرا سسر آپ کو شک میں ڈال آیا ہے۔ اس نے ہاتھ ملایا اور مجھے اندر لے گیا۔ میں نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اسے کہا کہ اس کے سسر کو میں نے جلدی اٹھا دیا تھا اور اس کی میں نے کوئی بات نہیں سنی تھی۔ میں نے لڑکی کی تصویر اس کے ہاتھ میں دے دی جسے وہ دیکھنے لگا۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا، شاید اس کے دل کا چور جاگ اٹھا تھا۔ وہ چپ رہا۔ اجاز صاحب، میں نے اطمینان کے لہجے میں پوچھا، یہ تصویر کس کی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کسی اور کی ہے۔ اس نے جواب دیا، کیا یہ ضروری ہے کہ آپ کے گھر سے آپ کی بیوی کی کوئی تصویر لے کر اس تصویر کے ساتھ ملاؤں؟ میں نے کہا، آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ہمارے پاس ایسے اسپیشلسٹ بھی ہوتے ہیں۔ کیا آپ مجھ سے خواہ منوانا چاہتے ہیں کہ یہ میری بیوی کی تصویر ہے؟ اس نے کہا اور مجھ سے پوچھا، آپ کا مطلب کیا ہے؟ اجاز صاحب، میں نے کہا، میرا مطلب بالکل صاف ہے۔ ہمیں ایک لڑکی کی لاش ملی ہے، اس کی شکل آپ کی بیوی سے ملتی ہے۔ میں مجبور ہوں کہ آپ سے چند ایک الٹے سیدھے سوالات کروں تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ یہ آپ کی بیوی نہیں ہے۔ میں آپ پر کوئی چیز ٹھونس نہیں رہا، میں آپ کو کوئی بھی الزام تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں کروں گا۔ میں نے آپ کی عزت افزائی کی ہے کہ میں یہاں آ گیا ہوں، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سوال و جواب کے لیے تھانے بلایا کرتے ہیں۔ آپ بالکل نہ مانیں کہ یہ آپ کی بیوی کی تصویر ہے۔ میرے ٹھنڈے ٹھنڈے رویے سے وہ کچھ سنبھل گیا۔ آپ کا کاروبار شاید اچھا نہیں چل رہا۔ میں نے کہا، آپ کو یہ خیال کیوں آیا؟ اس لیے کہ آپ گاڑی کا وہ ٹائر بھی تبدیل نہیں کرا سکتے جو گھس گیا ہے۔ میں نے کہا، گھسا بھی اتنا ہے کہ ربڑ کئی جگہوں سے اڑ گیا ہے۔ میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو بدلنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، گاڑی اتنی پرانی ہے کہ اس میں سے تیل گرتا رہتا ہے۔ آپ نے میری گاڑی ابھی ابھی دیکھی ہے؟ اس نے پھیکی سی ہنسی ہنس کر کہا، پولیس کی آنکھیں بہت تیز ہوتی ہیں۔ نہیں اجاز صاحب، میں نے اس سے کہا، آپ کی گاڑی یہاں رکی تو میری نظر آپ پر تھی۔ میں نے تو آپ کی گاڑی کا رنگ بھی نہیں دیکھا، البتہ اس سے پہلے آپ کی گاڑی ایک ایسی جگہ کھڑی دیکھی تھی جہاں بہت کم گاڑیاں جایا کرتی ہیں۔ کہاں؟ جہاں آپ نے اپنی بیوی کی لاش پھینکی تھی۔
وہ پیشہ ور قاتل نہیں تھا، اس کی یہ حالت ہو گئی کہ آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آئے اور منہ کھل گیا۔ میں نے اسے سنبھلنے نہ دیا۔ میں نے کہا اگر اسے قتل ہی کرانا تھا تو کسی پیشہ ور کو پیسے دے کر کرا دیتے۔ قتل کر دینا کوئی مشکل نہیں، لیکن آپ کو یہ علم نہیں تھا کہ جہاں قتل کیا جاتا ہے وہاں کی بے زبان چیزیں، وہاں کی زمین اور لاش بھی گواہی دے دیا کرتی ہے۔ میں آپ کے پاس کسی شک کی بنا پر نہیں آیا، اور آپ کے سسر کی باتیں بھی مجھے متاثر نہیں کر سکی تھیں۔ مجھے آپ کی بیوی کی لاش یہاں تک لے آئی ہے، اور میں آپ کی اس گاڑی پر یہاں آیا ہوں جس کا ایک ٹائر گھسا ہوا ہے اور جہاں رکتی ہے وہاں تیل کے چند ایک قطرے گراتی ہے۔ میں مکمل شہادت اور ثبوت لے کر آیا ہوں۔ آپ وہ سخت گھبرا گیا۔ 3 بار اس نے کہا آپ اتنا زیادہ نہ گھبرائیں۔ میں نے اسے کہا آپ میرے ساتھ تعاون کریں اور مجھ سے تعاون کی توقع رکھیں، ورنہ آپ کو بہت ہی زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا، جس میں آپ کی جان کا نقصان بھی شامل ہے۔ میں اگر آپ سے کچھ بھی نہ پوچھوں اور آپ کو گرفتار کر کے لے جاؤں تو بھی میں آپ کے خلاف بیوی کے قتل کا جرم ثابت کر سکتا ہوں۔ آپ باعزت خاندان کے فرد ہیں، میں آپ کی تھوڑی سی مدد کر سکتا ہوں، آپ کچھ میری مدد کریں۔ اس نے اپنے بیگ سے چیک بک نکالی اور چیک لکھ کر میرے آگے کر دیا۔ اس پر 5000 روپے کی رقم لکھی ہوئی تھی۔ میں نے چیک صرف دیکھا، ہاتھ میں نہیں لیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا اگر آپ کو یہ منظور نہیں تو میں رقم زیادہ کر دوں گا۔ آپ یہ کرم کریں کہ کیس گول کر دیں، لاش کو لاوارث قرار دے دیں۔ اس کا باپ مان گیا ہے کہ لاش کلثوم کی نہیں ہے۔ میرے لیے یہ مصیبت پیدا ہو گئی ہے کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ لاش کلثوم کی ہے۔ میں نے کہا آپ کے یہ 5000 یا 10-15 ہزار میں کب تک کھاؤں گا؟ آپ چیک اپنے پاس رکھیں اور میرے کچھ سوالوں کے جواب دے دیں، پھر میں آپ کو کوئی اور راستہ بتا دوں گا۔ پوچھئے۔ بدکار آپ تھے یا آپ کی بیوی؟ میری بیوی۔ آپ پوری بات سنا دیں۔ میں نے کہا پھر میں آپ سے بات کروں گا۔ اس نے وہی کہانی سنائی جو آپ 1000 مرتبہ سن چکے ہوں گے۔ میری اس تفتیش میں بھی آپ ایک ایسی کہانی پڑھ چکے ہیں۔ یہ بکواس اور اس کی بدکار بیوی کی کہانی ہے۔ اس میں دیہات کی ایک گنوار لڑکی بدکار تھی، یہاں ایک اونچے اور امیر خاندان کی تعلیم یافتہ لڑکی بدکار تھی۔ اعجاز نے اسے بالکل بکو کی طرح اپنی عادتیں بدلنے کے لیے کہا تھا، مگر کلثوم ایک جاگیردار کی بیٹی تھی جس نے گھر میں مزاروں اور نوکروں چاکروں پر حکومت کی تھی۔ وہ اپنے خاوند کو بھی اپنا نوکر سمجھتی تھی۔ اعجاز نے اپنے سسر سے ایک بار شکایت کی تو سسر نے اعجاز کو ہی گالیاں دیں۔ اس کے بعد لڑکی کئی بار اعجاز سے لڑ جھگڑ کر میکے چلی گئی۔ اعجاز نے مجھے بتایا کہ کلثوم کو اپنے ماں باپ نے دولت اور جاگیرداری کے نشے میں کھلی آزادی دے کر آوارہ کر دیا تھا۔ اعجاز کو اس لڑکی سے محبت تھی اور اس کے ساتھ یہ دلچسپی بھی کہ ماں باپ کی گمراہ کی ہوئی لڑکی کو وہ راہ راست پر لے آئے۔ اعجاز کے بیان کے مطابق کلثوم کو دوستیاں کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے اعجاز کے 2 عزیز دوستوں سے بھی تعلقات قائم کر لیے تھے۔ اعجاز اب ہر جگہ رسوا ہونے لگا تھا۔ ایک رات کلثوم گھر دیر سے آئی، اعجاز نے اسے مارا پیٹا۔ دوسرے دن کلثوم امبالہ چلی گئی۔ 2-3 روز بعد اعجاز کو سسر کا خط ملا کہ وہ فوراً امبالہ پہنچے۔ اعجاز چلا گیا۔ اسے توقع تھی کہ صلح صفائی کی بات ہوگی، مگر ہوا یہ کہ سسر نے اپنے 2 مزاروں کو بلا کر اسے ان سے پٹوایا اور کہا کہ واپس چلے جاؤ۔ اعجاز واپس آ گیا اور وہ ذرا کمزور خاندان کا آدمی تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ بیوی کو طلاق دے دے گا۔ اسے توقع تھی کہ جھگڑا مار کٹائی تک پہنچ گیا ہے، اس لیے اب کلثوم کو ماں باپ اس کے پاس نہیں بھیجیں گے۔ وہ ایک وکیل سے مشورہ کر رہا تھا۔ اس کے سامنے سب سے بڑی دشواری یہ تھی کہ حق مہر کی رقم بہت زیادہ تھی، طلاق دی جا سکتی تھی، مگر حق مہر دینا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اگلے روز کلثوم آ گئی۔ اب وہ شہزادی بن کے آئی تھی، جیسے اعجاز اس کا غلام ہو گیا ہو۔ اس نے آتے ہی اعجاز کو 2-3 حکم سنا ڈالے۔ اس رویے سے اعجاز کا دماغ پھر گیا۔ وہ اتنا غلام نہیں بننا چاہتا تھا، اس کی نظر میں یہ بے غیرتی تھی۔ اس سے وہ اس قدر مشتعل ہوا کہ اس نے قتل کا فیصلہ کر لیا۔ 2 دن سوچتا رہا کہ قتل کس طریقے سے کرے تاکہ پکڑا نہ جائے۔ اس دوران وہ کلثوم کا غلام بنا رہا۔ ایک شام کھانے کے کچھ دیر بعد اعجاز نے اسے کہا ایک روز میری ذرا سی بات مان لو، آؤ سیر کو چلیں، دیکھو کتنی اچھی چاندنی ہے۔ وہ فوراً تیار ہو گئی۔
وہ اسے پہلے تو ادھر ادھر گھماتا پھراتا رہا، پھر اسے اس ویرانے میں لے گیا۔ کلثوم نے اسے 3-4 بار کہا کہ وہ اس جنگل اور اجاڑ میں نہیں جائے گی، مگر اجاز نے گاڑی نہ روکی۔ وہ اسے بہت دور لے جا کر قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک جگہ کلثوم بری طرح بگڑ بیٹھی۔ اجاز نے گاڑی روکی اور کلثوم سے کہا، اچھا واپس چلتے ہیں۔ اس نے جیب سے رومال نکالا اور کلثوم جو اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھی تھی کی ناک اور منہ پر رکھ دیا۔ اس قدر دباؤ ڈالا کہ کلثوم کا سر پیچھے سیٹ کے ساتھ لگ گیا۔ اجاز نے طے کیا ہوا رومال اس کی ناک اور منہ پر رکھے ہوئے اوپر سے ہتھیلی کا دباؤ ڈالے رکھا۔ وہ تڑپتی رہی اور ذرا سی دیر میں وہ مر گئی۔ اس نے لاش باہر نکالی اور اٹھا کر تھوڑی دور پھینک دی۔ اس ویرانے میں قتل کر کے پھینکنے سے اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں رات کے وقت گیدڑ وغیرہ اسے کھا کر حلیہ بگاڑ دیں گے اور جو کچھ بچ جائے گا وہ دن کے وقت گدھ کھا لیں گے۔ اجاز نے جب اخبار میں کلثوم کی تصویر دیکھی تو اس نے فوراً پہچان لی۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے اسی روز اس کے باپ کو خط لکھا جس میں پوچھا کہ آج چوتھا روز ہے، کلثوم امبالہ گئی تھی، وہ خود آ جائے گی یا میں آؤں؟ یہ خط ملتے ہی اس کا سسر بھاگا آیا اور بتایا کہ کلثوم امبالہ نہیں گئی۔ اجاز نے اسے اخبار میں تصویر دکھائی جسے کلثوم کے باپ نے پہچان لیا، لیکن اجاز نے بڑی کامیاب چالاکی سے اسے باور کروا دیا کہ یہ کوئی اور ہے۔ اس کے بعد تھانے میں میرے سامنے جو کچھ ہوا وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ اجاز مجسٹریٹ کے سامنے اقبال جرم کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس رات میرے تھانے کی حوالات میں 2 خاوند بند تھے۔ دونوں کا کیس ایک ہی تھا۔ دونوں کی بیویاں بد چلن تھیں۔ دونوں اپنی بیویوں کے قاتل تھے۔ ایک غریب اور اجڑ دیہاتی تھا اور دوسرا گریجویٹ اور کوٹھی میں رہنے والا شہری شہزادہ، مگر حوالات میں دونوں فرش پر بیٹھے ایک ہی انداز میں اپنے مستقبل کے متعلق سوچ رہے تھے۔ دونوں کے جذبات اور احساسات ایک جیسے تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ انسان گنوار ہو یا گریجویٹ، اس کی بنیادی فطرت تبدیل نہیں ہوتی۔ دونوں مقدمے اکٹھے چلے۔ بکو نے جرم سے انکار نہیں کیا۔ اس کے گاؤں کے 10 آدمی اور اس کی بیوی کا پہلا خاوند بما 3 آدمی اس کی صفائی کے لیے عدالت میں آئے اور شہادت دی کہ اس کی بیوی بد چلن تھی۔ سیشن کورٹ نے اسے 7 سال سزائے قید دی، جو اپیل میں ہائی کورٹ سے 5 سال ہو گئی۔ میں نے اس پر یہ کرم کیا کہ لاش روپوش کرنے اور لاش کی چیزیں چوری کرنے کے جرم میں اس کے خلاف کوئی مقدمہ قائم نہیں کیا۔ اس کا فائدہ اجاز حسین کو بھی مل گیا، جو دراصل میری غلطی تھی۔ استغاثہ میں تھا کہ لاش گڑھے میں دفن شدہ برآمد ہوئی، مگر اقبال جرم میں تھا کہ لاش کار سے نکال کر پھینک دی گئی تھی۔ سیشن کورٹ نے اجاز کو عمر قید کی سزا دی تھی۔ ہائی کورٹ نے اپیل میں شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا۔